सास के फौत होते ही शोहर मुझसे मोहब्बत करने लगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। एक दिन सफाई करते हुए सास का पुराना संदूक खोला तो उसमें से सोने के कीमती जेवरात देखकर मैं बहुत खुश हुई, मगर जेवरात के साथ एक गुड़िया पड़ी थी जिस पर सुइयां लगी हुई थी और वो मेरी हम शक्ल थी। मैंने उसे उठाया तो उसके साथ एक कागज़ था। उसे खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी सास पिछले कई सालों से बीमार थी। सास के बिस्तर और बदबूदार कमरे से मेरा दम घुटता था। मेरा शौहर गरीब मगर शरीफ इंसान था। मैं दिन रात सास की सफाई और खिदमत में लगी रहती, क्योंकि शौहर ने सख्ती से ताकीद कर रखी थी। मैं ज़रा सी भी कोताही करती तो मेरी शामत आ जाती। सुबह होती मैं सास के बिस्तर की सफाई करती, उनका कमरा साफ करती और फिर उन्हें नहलाती। शौहर सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकल जाता और रात को थकारा वापस लौटता। उसके चेहरे पर हमेशा ही थकन होती, मगर उसके साथ एक नरमी भी ज़रूर होती थी। वो कम गो था, मगर उसने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की थी और ना ही गुस्से में आवाज़ बुलंद की थी। यही एक बात थी जो मुझे संभाले रखती थी। एक दिन मैं खुद बहुत बीमार हो गई। तेज़ बुखार था, जिसमें मैं कपकपी तारी और दिल में अजीब सी बेचैनी। मगर उस दिन भी मैंने सास का बिस्तर साफ़ किया, खाना गर्म किया और रात को शोहर का इंतज़ार करती रही। जब वो आया तो मेरी हालत देखकर चौंक गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए फ़िक्र देखी। उसने मुझे पानी पिलाया, दवाई ला कर दी और अपने हाथ से मेरे माथे पर पट्टी रखी। उस लम्स में ऐसी अपनाइयत थी कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से मेरे करीब बैठा रहा। वो रात मेरे लिए एक नई उम्मीद देकर आई। मैं सोचा शायद ज़िंदगी मुकम्मल खुशियों का नाम नहीं, मगर मोहब्बत के चंद लम्हे उसे काबिल बर्दाश्त ज़रूर बना देते हैं। कभी जब रात को सब सो जाते तो मैं सिहन में खड़ी आसमान को देखती, सितारे गिनती और दिल में सवाल उठता कि मेरे नसीब में ऐसी खुशियाँ क्यों ना आए। मगर फिर खुद को समझा लेती। मैं जानती थी कि मेरी आजमाइश किसी बड़ी हिकमत का हिस्सा है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि जो औरत सब्र करती है, अल्लाह उसके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। मैंने उन्हीं बातों को अपनी ज़िंदगी का सहारा बना लिया था। दिन गुजरते गए, मेरी खूबसूरती मानत पड़ गई, मगर मेरी रूह मजबूत होती चली गई। मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैं दुनिया की नज़र में मामूली हूँ, मगर अपने रब के नज़दीक एक बेहतर मुकाम रखती हूँ। शादी के बाद मैंने भी ख्वाब देखे थे। सोचा था शोहर के साथ बाजार जाऊँगी, चूड़ियाँ खरीदूँगी, नई साड़ी बनवाऊँगी, बच्चों के कपड़े पसंद करूँगी। मगर यहाँ तो वक्त का पहिया उल्टा चल रहा था। ना खुशी थी, ना तफरीह, ना सुकून। जब कभी पुराने दिन याद आते, जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाया करती थी या बहनों के साथ हंसती खेलती थी, तो दिल भरा था। कभी खुद से शिकवा करती और कभी किस्मत से, मगर फिर खामोश हो जाती। सास की तबीयत मुसलसल ख़राब होती जा रही थी। उन्हें बार बार हाजत महसूस होती, कभी रात को चीख कर उठ बैठती और कभी दर्द से कराहती रहती। उनकी आवाज़ें मेरे ख्वाबों को चीर कर रख देती थी। शोहर की हालत भी अच्छी नहीं थी। वो जो कुछ कमाता घर के राशन, दवाइयों और ज़रूरी अखराजात पर खर्च हो जाता। मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा और ना ही वो मेरे लिए कुछ ला सका। उसकी नज़रों में शर्मिंदगी ज़रूर दिखाई देती थी, मगर वो उसे अल्फाज नहीं देता था। मैं जानती थी कि वो मुझे खुश रखना चाहता था, मगर उसके पास वसाइल नहीं थे। कई बार आईने के सामने खड़े होकर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वही लड़की हूँ जिसे कभी खूबसूरती की मिसाल कहा जाता था? मेरी सहेलियाँ कहा करती थी कि तुम किसी राजकुमारी जैसी लगती हो, मगर आज जब उनकी तस्वीरें देखती तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती। उनके बच्चे थे, उनकी गाड़ियाँ थी, उनके चेहरे खुशियों से भरे होते थे और मेरी आंखें नम हो जाती। मैंने ये ज़िंदगी खुद मुंतखब नहीं की थी, ये फ़ैसला मेरे वालिदैन का था और मैंने एक फर्माबरदार बेटी की तरह उसे अपनी तकदीर मान लिया। अब जब मोहल्ले की औरतें आती तो तारीफ़ की बजाय तरस खाती और कहती, अभी तू जवान है, मगर हालत देखो जैसे 40 बरस की हो गई हो। उनकी बातें सच होती, मगर हर लफ्ज़ मेरे दिल पर चोट बनकर लगता। मैं खुद को तसल्ली देती कि शायद अल्लाह मेरे सब्र का बदला किसी और सूरत में देगा। शायद यही आजमाइश मेरे दराजात बुलंद करने का सबब बनेगी। मैंने दुआओं में सुकून तलाश करना शुरू कर दिया। अक्सर अल्लाह के हजूर बैठकर हिम्मत और आसानी की दुआ मांगती। कुछ दिन बाद शोहर के दफ्तर का मालिक किसी ज़ाती काम से हमारे घर आया था। मैं हस्बे मामूल घर की सफाई में मसरूफ़ थी। माथे पर पसीना था, हाथों पर मेहनत के निशान और कपड़ों पर गर्द जमी हुई थी। मेरा दुपट्टा एक तरफ सिरक गया था और मैंने जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने फ़ौरन नज़र झुका ली और दिल ही दिल में खुद को मलामत करने लगी, क्यों उस हालत में सामने आ गई।
وہ چند لمحے مجھے بہت بھاری لگے۔ میں نے آواز دے کر شوہر کو پکارنے کا بہانہ کیا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، آپ چاہے تو اپنا پیغام دے جائے، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ پھر بولا کوئی بات نہیں، میں شام کو دوبارہ آ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ساس حسب معمول اپنے بستر پر لیٹی تھی اور ان کی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب صرف ایک اتفاق تھا، مگر اس شخص کی نگاہوں نے میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیا تھا۔ شام کو جب شوہر گھر واپس آیا تو میں نے اسے اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اگر میں یہ بات شوہر کو بتاتی تو وہ مزید پریشان ہو جاتا، اس لیے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا اگر وہ شخص دوبارہ آیا تو میں پہلے سے زیادہ احتیاط کروں گی۔ مگر میرے دل میں ایک وسوسہ جنم لے چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ صرف کاغذات دینے نہیں آیا تھا، اور یہ بھی جان گئی تھی کہ اس کی یہ پہلی آمد ضرور تھی، مگر آخری نہیں۔ اگلے دن صبح سے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی ناگہانی ہونے والی ہو۔ میں نے حسب معمول ساس کی خدمت کی، انہیں صاف کپڑے پہنائے اور کھانا دیا۔ ابھی کام سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جھانک کر دیکھا تو وہی شخص تھا، ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر وہی پراعتماد مسکراہٹ، جیسے اسے یقین ہو کہ دروازہ ضرور کھلے گا۔ میں دروازہ تھوڑا سا کھول کر پوچھا جی فرمائیے۔ اس نے کہا کل وہ ایک ضروری فائل دینا بھول گیا تھا، اسی لیے آیا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ یہ کاغذات آپ دفتر میں میرے شوہر کو دے سکتے ہیں۔ اس نے فائل میں طرف بڑھا دی اور کہا کہ شام کو انہیں دے دیجیے گا۔ میں نے جلدی سے فائل لے کر دروازہ بند کر دیا، مگر بند ہونے سے پہلے بھی اس کی نظر میرے چہرے پر جمی رہی۔ اس دن کے بعد وہ مختلف بہانوں سے آنے لگا، کبھی کسی فائل کا ذکر کرتا، کبھی کسی پرانی رسید کا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ایک دفتر کا مالک اتنے معمولی کاموں کے لیے بار بار ہمارے گھر کیوں آ رہا ہے۔ میں دل میں شک پیدا ہو چکا تھا اور ہر ملاقات کے ساتھ وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ میری غربت، تھکن و بے بسی کو پڑھ چکا ہو۔ ایک دن شام کے وقت وہ پھر آیا، جبکہ میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، آپ بعد میں آ جائیے گا، مگر وہ جانے کے بجائے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ پھر بولا کہ اسے مجھ سے ایک ذاتی بات کرنی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا اگر کوئی بات ہے بھی تو میرے شوہر کے سامنے کیجیے گا، میں ایسی گفتگو کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے بولا تم جیسی خوبصورت عورت کا اس تنگ زندگی میں کیا کام؟ تمہیں آسائش و زیورات اور آرام کی زندگی ملنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری عزت پر وار کیا ہو۔ میں نے فوراً کہا مجھے اپنے شوہر اور اپنے گھر پر فخر ہے، دولت سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے اور عزت کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ اس نے پھر مجھے لالچ دینے کی کوشش کی، مگر میں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو اسے کسی اور کی دولت یا آسائشوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر جاتے جاتے کہہ گیا کہ اس کی پیشکش اب بھی قائم ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک ساکت بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے خاموش وجود کے قریب مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں دل میں عہد کیا کہ حالات جیسے بھی ہو میں اپنی عزت، اپنی وفاداری اور اپنی تربیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ رات کو جب میرا شوہر واپس آیا تو اس کا تکا ہوا مگر مطمئن چہرہ دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کے لیے کھانا لگایا، پانی دیا اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے گھر میں ایک نئی پریشانی جنم لے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے خود اپنے کردار اور حوصلے کی حفاظت کرنی ہے۔ میں جانتی تھی کہ کچھ لوگ دولت اور طاقت کے غرور میں انسانوں کو خریدنے کی چیز سمجھ لیتے ہیں، مگر میں ایسی عورت نہیں تھی۔ میری سب سے بڑی طاقت میرے شوہر کی محبت، اس کے ساتھ میری وفاداری تھی۔ مجھے اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی کہ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی وفا ہوتی ہے۔ اسی نصیحت کو دل میں بسائے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر اگرچہ غریب تھا لیکن اس کا دل بہت امیر تھا۔ وہ اپنی کمائی میرے ہاتھ میں رکھ کر کہتا کہ یہ گھر تمہاری دعا اور محنت سے چل رہا ہے۔ وہ دن بھر مشقت کرتا، کبھی مزدوری کرتا اور کبھی سامان اٹھانے کا کام، مگر شام کو گھر آتے وقت اس کے چہرے پر سکون ہوتا۔ اسے کبھی محبت کے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے، مگر اس کی ہر چھوٹی کوشش مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ مجھ سے سچا خلوص رکھتا ہے۔ وہ ماں جو کبھی اپنی بیٹی کی محبت کو ترستی ہوگی اب میرے سہارے جیتی تھی۔ وہ ماں جو میرے ہاتھوں سے کھانا کھاتی، میرے سہارے سے غسل کھانے جاتی اور میری گود میں سر رکھ کر سو جاتی تھی۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس کا دکھ میرا دکھ بن چکا تھا اور میں جانتی تھی اگر میں صرف خود کو بچا لوں تو اس کا کیا ہوگا؟ اسے کون سنبھالے گا؟
اس کی خدمت کون کرے گا؟ یہی سوچ سوچ کر میرے قدم وہی رک جاتے۔ شوہر کی حالت بھی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ شام کو گھر آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی تھکن تھی۔ میں نے اسے پانی دیا تو اس نے خاموشی سے پی لیا اور کچھ نہیں بولا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا، نہ آسائش، نہ سکون، نہ حفاظت۔ تم چاہو تو۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہا، بس اب کچھ نہیں کہیے، میرے پاس آپ کی دی ہوئی عزت اور محبت ہے، اور مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی خواہش نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اس خاموشی میں ایک ایسا وعدہ تھا جو لفظوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے اسی لمحے خود سے ایک نیا عہد کیا کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گی، چاہے وہ شخص کتنی ہی سازشیں کرے۔ میں اپنی وفاداری، اپنی خدمت، اپنی سچائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دن گزرتے گئے اور اگرچہ حالات سخت تھے مگر میری ہمت بڑھ گئی۔ میں نے گھر کے کونے میں پرانی چادریں سمیٹ کر سلائی مشین کے لیے جگہ بنائی۔ وہ پرانی مشین ساس کی جوانی کی نشانی تھی مگر میں نے اسے دوبارہ ٹھیک کروایا اور کام شروع کر دیا۔ محلے کی عورتوں کے کپڑے سینا شروع کیے اور آہستہ آہستہ کچھ آمدنی ہونے لگی۔ وہ شخص اب بھی مختلف طریقوں سے مجھے آزمانے کی کوشش کرتا تھا مگر میں اب ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جو جانتی تھی کہ صبر اور محنت کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا اگر میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کے بعد میرے لیے آسانی بھی لکھی ہوگی، مگر مجھے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا تھا، اپنا سر نہیں جھکانا تھا اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی تھی۔ یہی میری اصل کامیابی تھی جس کے سامنے ہر سازش، ہر لالچ اور ہر تکلیف بے معنی تھی۔ ایک دن میں نہا کر نکلی تو سورج اپنی زور و شور پر تھا، گرمی اپنی شدت پر تھی اور صحن میں دھوپ کی تیز کرنیں ہر چیز پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور ساس کے کمرے کی طرف بڑھی مگر آج ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ عموماً کسی نہ کسی بات پر آواز دیتی تھی، کبھی پانی مانگتی، کبھی ہاتھ پکڑ کر کچھ کہتی، لیکن آج مکمل سناٹا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میرے قدم رک گئے۔ ان کی چارپائی کمرے کے دروازے کی طرف سرکی ہوئی تھی اور دھوپ ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر ان میں ایک عجیب سا سکون اور خالی پن تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میری زبان بند ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سانس جس کی ہر آہٹ میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی ماں کی طرح چاہا تھا اور جس کی خدمت کو اپنی تقدیر سمجھا تھا، آج مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان چھایا ہوا ہے، جیسے وہ مطمئن ہو کر گئی ہوں، جیسے وہ اپنی خاموشی میں بہت کچھ کہہ گئی ہوں۔ میں نے آنسو پہنچتے ہوئے شوہر کو آواز دی جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جیسی وہ آیا اور ماں کے چہرے پر نظر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کا ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ مرد جو ہمیشہ اپنی تکلیف اپنے اندر چھپا لیتا تھا آج ماں کی جدائی پر ٹوٹ گیا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں کی، سب خاموشی ہمارے درمیان موجود رہی۔ جنازے کی تیاری شروع ہوئی اور جب انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ چارپائی خالی ہو گئی جس پر وہ برسوں سے لیٹی رہی تھی۔ وہ کمرہ خاموش ہو گیا جس میں ان کی سانسوں کی آواز گونجی تھی۔ ہر دیوار، ہر کونا ان کی جدائی کا غم سنا رہا تھا۔ میں تھکی ہاری اسی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری نگاہ آسمان پر تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ڈل گیا ہو۔ شوہر خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کی خاموشی میں دکھ بھی تھا، سکون بھی تھا اور ایک دوسرے کا سہارا بھی۔ میرے ہاتھ خود بخود ان کے ہاتھ میں چلے گئے، اس نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہم دونوں نے نہ کوئی وعدہ کیا، نہ کوئی بات کی، مگر اسی خاموش لمحے میں ہم ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ دن میری زندگی کے ان دنوں میں سے ایک تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے جس عورت کی خدمت کو عبادت سمجھا تھا اس کی آخری سانس میرے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ مجھے سکون تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنا فرض اچھے سے نبھایا، اس کی آخری سانس تک اس کا ساتھ دیا۔ آج وہ چارپائی خالی ہے مگر اس کی خوشبو، اس کی دعائیں، اس کی یادیں اب بھی گھر کے ہر کونے میں موجود ہے۔ وہ چلی گئی مگر ساتھ اپنے بہت کچھ چھوڑ گئی۔ میری آنکھوں میں ایک دعا، میرے دل میں ایک یقین اور میری زندگی میں ایک ایسی خاموشی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنازے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو میں اسی چارپائی پر بیٹھی رہی، وہی چارپائی جس کی خدمت کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، وہی چارپائی جسے کبھی مجھے نفرت محسوس ہوئی تھی اور پھر اسی سے محبت ہو گئی تھی۔ آج اس کی خالی جگہ میرے دل میں درد بن کر چبھ رہی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل ایک عجیب بوجھ سے بھرا ہوا تھا جسے برسوں کی تھکن ایک ہی لمحے میں میرے وجود پر اتر آئی ہو۔ شوہر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔
وہ دکھ کے وقت ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا، مگر آج اس کی خاموشی کسی چیخ سے کم نہیں تھی۔ میں اس کے کمرے کے دروازے تک بھی نہ جا سکی، جیسے میرے قدموں میں طاقت باقی نہ رہی ہو۔ میں بس آسمان کو دیکھتی رہی۔ بادل آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے، ہوا ہلکے ہلکے چل رہی تھی، اور میں کسی جواب، کسی اشارے اور کسی نئی امید کی تلاش میں تھی، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برسوں کی مسلسل جدوجہد اور خاموش قربانیوں نے مجھے تھکا دیا تھا، اور زندگی کے اس موڑ پر میں نے خود کو مکمل بے بس پایا۔ نہ آنکھوں میں روشنی بچی تھی، نہ دل میں کوئی ارمان، سب کچھ جیسے ختم ہو چکا تھا۔ میں تھک چکی تھی، حقیقتاً تھک چکی تھی۔ میں نے اتنا کچھ جھیلا تھا، اتنا کچھ برداشت کیا تھا، مگر آج جب سب کچھ خالی ہو گیا تھا، میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ کیا میری دعائیں رائے گاہ گئیں؟ کیا میری قربانیاں کسی شمار میں نہیں آئیں؟ کیا میں نے جو کچھ اپنے شوہر، اپنی ساس اور اپنے ضمیر کے لیے کیا وہ سب بے معنی تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ہر لمحہ ایک نیا درد بن کر دل میں چبھتا، مگر پھر دل نے خود ہی جواب دیا کہ کیا تم نے یہ سب کسی صلے کے لیے کیا تھا؟ تم نے تو یہ سب اپنے ایمان، اپنی تربیت اور اپنے صبر کی بنیاد پر کیا تھا، اور صبر کا پھل دیر سے صحیح مگر ملتا ضرور ہے۔ میں نے ہار نہیں مانی، اس دن بھی نہیں اور نہ ہی کبھی بعد میں۔ میں نے اپنے رب سے رجوع کیا، دل ہی دل میں دعا کی، یا رب تو جانتا ہے میں نے کبھی تیرا شکر چھوڑا نہیں، مجھے اب بھی ہمت دے، مجھے اب بھی وہ سکون دے جس کا وعدہ تو نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ میری یہ دعا میرے لبوں سے نہیں بلکہ میرے دل سے نکلی تھی، اور شاید اسی لمحے میرے اندر ایک ہلکی سی روشنی جاگی، جیسے کسی نے کہا ہو کہ یہ اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ میری نظر اچانک گھر کے پرانے درخت پر جا رکی، جو برسوں سے ہمارے صحن کا حصہ تھا۔ آج اس کی شاخوں میں دھوپ کچھ مختلف انداز میں چھن رہی تھی، اور زمین پر روشنی کے چھوٹے چھوٹے دائرے بن رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو مجھے ایک عجیب سی چمک دکھائی دی۔ میں آہستہ آہستہ قریب گئی، شاخیں ہٹا کر دیکھا، زمین میں کچھ دبا ہوا تھا۔ ایک پرانی مٹی سے ہٹی ہوئی ہانڈی نکلی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے مٹی صاف کر اسے تھام کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہ سب میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میں نے ہانڈی کھولی تو اندر سونے کے زیورات رکھے تھے، کنگن، ہار، بالیاں اور کچھ پرانے سکے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ سب یہاں کیسے آیا اور کس نے؟ میرے ذہن میں فوراً ساس کا خیال آیا، وہی ساس جس کی میں نے برسوں خدمت کی، جس کی ہر سانس میرے دن کا حصہ تھی۔ شاید یہ اسی خاموش محبت جو میرے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے فوراً شوہر کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہانڈی دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے ایسے سے کہا کہ امی کے زیورات ہے، بچپن میں وہ کہا کرتی تھی کہ یہ سب وہ اپنی بہو کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ ایک ایک زیور کو ہاتھ میں لے کر جیسے اپنی ماں کو یاد کو چھو رہا ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ یہ صرف سونا نہیں تھا بلکہ ایک ماں کی خاموش محبت، ایک دعا اور ایک اعتماد جو برسوں سے زمین کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہانڈی اپنے سینے سے لگا لی جیسے وہ ماں کی آخری یاد ہو۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان زیورات کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، مگر شوہر نے کہا یہ ماں کی امانت ہے، اسے نہیں بیچا جا سکتا۔ اس کی بات نے میرے دل میں اس کے لیے محبت کو اور گہرا کر دیا۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی بدلنے لگی۔ ہم نے محنت کو اپنا سہارا بنایا، شوہر نے دوبارہ مزدوری شروع کی اور میں نے گھر میں سلائی اور دستکاری کا کام شروع کیا۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے، گھر میں تھوڑی سی روشنی آنے لگی اور امید واپس لوٹ آئی۔ وہ ہانڈی اب بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، مگر اب وہ صرف زیور نہیں بلکہ ایک ماں کی دعا، ایک صبر کا صلہ اور ایک نئی زندگی کی علامت ہے، جس نے ہمیں سکھایا کہ اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی دنیا بنائی تھی، جس کی بنیاد سچائی، صبر اور قربانی پر تھی۔ وہ سچائی جس کی قیمت شروع میں بہت زیادہ محسوس ہوئی، لیکن اب ہمیں معلوم تھا کہ یہی سچائی ہمیں عزت، سکون اور خوشی کا اٹل راستہ دکھائے گی۔ وہ زیور جو ہم نے نہیں بیچے، وہ محنت جو ہم نے خود کی، وہ صبر جو ہم نے دل سے کیا، یہ سب آج ہمارے گھر کی رونق بن چکے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ سچائی کی قیمت واقعی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا صلہ ہمیشہ عزت دار اور پرسکون ہوتا ہے۔ ہم نے ہر لمحہ جو صبر کیا، ہر خواہش جو روکی، وہ سب اللہ نے ہمیں عزت، سکون اور محبت کی صورت میں لوٹا دیا۔ وہ ہانڈی جو کبھی مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی، آج ہمارے لیے ایک خزانے کی علامت بن چکی تھی۔ اس کے اندر چھپی ماں کی دعا ہمارے گھر کی بنیاد بن گئی تھی۔ وقت کے ساتھ حالات نے نرمی اختیار کی، جیسے برسوں کی سختیوں کے بعد قدرت نے ہمارے صبر کا صلہ دینا شروع کر دیا۔ شوہر نے اپنی ایمانداری اور مسلسل جدوجہد سے محلے کے کونے میں چھوٹی سی دکان کھولی۔ اس دکان میں سامان کم تھا لیکن محنت کی دولت بے پناہ تھی۔ صبح سویرے وہ دکان کھولتا، صفائی کرتا، سامان سجاتا اور گاہکوں سے نرمی سے پیش آتا۔ میں نے بھی سلائی کا کام منظم کر لیا تھا۔ میرا نام اب محلے میں پہچانا جانے لگا تھا۔
عورتیں اپنے بچوں کے کپڑے، شادی کے جوڑے اور کڑھائی کے آرڈر دینے لگی۔ ہم دونوں دن بھر تھکتے، لیکن رات کو جب چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر بیٹھتے تو دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا۔ ہم نے جو کچھ کھایا، جو کچھ پہنا، وہ سب اپنی محنت کی کمائی تھی۔ غربت اب بھی موجود تھی، مگر وہ غربت جو عزت کے ساتھ ہو، دل کو زخمی نہیں کرتی۔ گھر چھوٹا تھا، فرنیچر پرانا تھا، مگر دل کا سکون مکمل تھا۔ محبت، احترام اور خودداری ہمارے رشتے کا اصل زیور بن چکے تھے۔ میں اکثر شام کے وقت اس ہانڈی کو دیکھتی جو اب بھی کمرے کے کونے میں رکھی تھی۔ اس پر رکھا ہوا سفید کپڑا جیسے ساس کی دعاؤں کا سایہ ہو۔ وہ ہانڈی ہماری زندگی کا مرکز نہیں بلکہ ہماری کہانی کی گواہ تھی۔ ہم نے اس میں موجود زیورات کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، بس انہیں احترام سے دیکھتے اور دل میں ساس کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ دعائیں ہی تھیں جنہوں نے ہماری محنت کو برکت دی، ہمارے قدموں کو راستہ دیا اور ہمارے دلوں کو سکون دیا۔ کبھی جب بازار جاتی تو لوگ میری تعریف کرتے، کہتے آپ کی دکان بہت صاف ہے یا آپ کی باتوں میں اثر ہے۔ میں مسکرا دیتی، مگر دل میں جانتی تھی کہ ان سب کے پیچھے برسوں کا صبر، خاموشی اور اپنے ضمیر سے وفاداری۔ میں نے کبھی آسان راستہ نہیں چنا، کبھی اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا، اور آج یہی میرے سر کا تاج ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ امیر شخص مجھے دولت اور آسائشوں کا لالچ دے رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا انداز میرے وقار پر وار کر رہے تھے۔ اگر اس دن میں کمزور پڑ جاتی تو شاید آج میرے پاس بڑا گھر ہوتا، مگر ایک ٹوٹا ہوا ضمیر ہوتا۔ میری روح کبھی سکون نہ پاتی۔ آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں تھکن ضرور ہے، مگر عزت کی چمک بھی ہے۔ یہ وہ چمک ہے جو صرف سچائی سے جینے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ شوہر کے ساتھ میرا رشتہ اب صرف میاں بیوی کا نہیں رہا، بلکہ ایک مضبوط ساتھ اور ہم سفر کا رشتہ بن چکا ہے۔ وہ کم بولتا ہے، مگر اس کی نظروں میں میرا احترام صاف دکھائی دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے میں نے ہر مشکل میں گھر کو بچایا ہے۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ شاید یہی رشتہ تھا جسے آزمائشوں نے اور مضبوط کر دیا۔ اب ہمارے پاس سب کچھ نہیں ہے، مگر جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ ہمارے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، گھر میں برکت اور دلوں میں سکون ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں صبر، وفا اور سچائی نے دیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ میں نے وہ پیشکش ٹھکرا دی جو چند لمحوں کا سکون دے سکتی تھی، مگر ساری زندگی کے لیے ضمیر کو زخمی کر دیتی۔ اب رات کو جب میں دعا کرتی ہوں تو شکایت نہیں ہوتی، بلکہ شکر ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی، عزت دی اور میری محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ اور دل میں ایک آواز آتی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ یہ زندگی آسان نہیں تھی، مگر عزت اور سچائی کا راستہ ہی وہ راستہ تھا جس نے مجھے حقیقی سکون دیا اور دل کو بھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔